अस्सलामु अलैकुम। नवा दिन ते नवी खबर, बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं सर। आपको बताते हैं गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बन गई, ठीक है। और आज बहुत बड़ी कामयाबी का दिन होने वाला है, बहुत बड़ी कामयाबी का दिन। और आज एक मैंने नई एक स्टोरी सुनाई है, आपके साथ इस वीडियो में शामिल की है। आखिर में वो देखना कि एक जो क्रिश्चियन है वो मुसलमान हुआ है और उसकी वालदा हिंदू है, वालिद क्रिश्चियन है। और उसकी कहानी भी थोड़ी सी मैंने की है, वो भी एंड पे आपको दिखाएंगे। तो आज सर जी दिन है मंगल का, डुगडुगी का दिन आ गया, डुगडुगी का। और इधर डुगडुगी बजेगी और इधर जनाब आली वो हुकूमत डुगडुगी बजाएगी और उसके ऊपर पीटीआई के लोग डांस करेंगे, जैसे हमेशा होता है, जैसे हमेशा होता है। ना हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या होगा। तो इन्होंने दोनों ने ये एक तरीका अपनाया हुआ है और इसमें जनाब अली ये सारी सूरत हाल है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको हम मुबारकबाद देते हैं कि आज काफ़ी अरसे के बाद ईरान के सदर का दौरा इस्लामाबाद, और सर जी बढ़िया खुश खबरियाँ लेके ये दौरा आ रहे हैं। इस दौरे में एक तो आज दस्तखत होंगे बड़े बड़े, तो क्या दस्तखत होंगे आपको पता है? तेल, गैस, बिजली, सानू सब कुछ ईरान की तरफों चाहिए। और ऐसे टूटियों में के जो पानी वाली टूटी होती है ना, उसमें आपको तेल मिलेगा। घर में ऐसे खोलेंगे, तेल आएगा, अपने टैंकी में डालो जी बाल्टी भर के इतना सस्ता तेल होगा। तो इससे बड़ी और कोई ब्लेसिंग हो सकती है? हमारे तेल का मसला हल हो जाए, हमारा बिजली का मसला हल हो जाए, हमारा गैस का मसला हल हो जाए, तो मुझे तो फिर बताएं इसमें हमारा कितना जो फ़ायदा हो रहा है ना। तो ये सूरत हाल है। तो आज दौरा इस्लामाबाद में हो रहा है, एक रोज़ा दौरा, और 9-10 मुहर्रम भी आपको पता है आने वाला है। उस हवाले से भी सिक्योरिटी खदशात हैं और लोगों को ख़बरदार किया गया है। और ख़ास तौर पे आज इस्लामाबाद के जो रास्ते वगैरह रोके गए हैं वो इनकी सिक्योरिटी इंतहाई टाइट है, इंतहाई टाइट है। आपको पता है ना, दुश्मन बैठा है इधर करीब ही। तो ईरान ने तो बड़ी कुर्बानी दी हुई है, कितनी बड़ी कुर्बानी है ईरान की। आयतुल्लाह ख़ामनाई समेत 100 से ज़ायद उनके मेन बंदे शहीद हुए हैं, और फिर भी ईरान डट के खड़ा है। सलाम तुझे ईरान, सलाम तुझे ईरान। 100 बंदे सर जी सदर समेत, ये सुनने में आपको लग रहा है जहाँ ये हो जाए ना, घर के 2 बड़े इकट्ठे फौत हो जाएं तो क्या क़यामत आती है। तो ईरान फिर भी डट के खड़ा है, और अमेरिका झुका है, ईरान नहीं झुका। ये ज़हन में रख लो, अमेरिका हारा है, ईरान जीता है। पाकिस्तान को भी सलाम, ईरान को भी सलाम, बनता है ना। तो आज इंशाल्लाह बड़े बड़े मुआहदे हो जाएंगे, बड़े बड़े मुआहदे आज हो जाएंगे। आज बड़ा ब्लेसिंग डे है, मंगल का दिन है, ब्लेसिंग डे है लो जी, तमाम तर वसाइल होने के बावजूद फेडरल हुकूमत, शहबाज शरीफ हुकूमत ने पीपल्स पार्टी को दे दिया है खुली छुट्टी दे दी है कि जनाब आप वो करें, हुकूमत बनाएं गिलगित बल्तिस्तान में। और आज उनके अमजद एडवोकेट साहब वहाँ के वज़ीर आला बन गए हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। और हमारे जो हफीज़ुल्लाह शाह हैं, सैयद हफीज़ुल्लाह शाह साहब, वो बने हैं वो स्पीकर अपना ईवान जो हिज़्ब इख्तिलाफ़ में वो बैठेंगे, स्पीकर नून लीग का होगा। तो ये कार्रवाई हुई है
اور حکومت چاہتی، آج یہ حفیظ اللہ شاہ نے بیان دیا ہے، اگر حکومت چاہتی تو فیڈرل میں ہماری حکومت ادھر ہونے کے باوجود ہماری حکومت گلگت بلتستان میں بن سکتی تھی، لیکن نہیں بنائی۔ اور یہ مثال قائم کی ہے کہ چاہے ایک ووٹ سے ہی سنگل پارٹی بنی ہے میجارٹی والی، اور نواز شریف صاحب نے بھی یہی کیا تھا۔ جب عمران خان KPK میں جیتا تھا نا، تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ مجھے حکومت بنانے دو، نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ نہیں، سنگل لارجسٹ پارٹی کا حق ہوتا ہے، پہلے میں وزیر اعظم ہوں، میں نے پہلے عمران خان کو دعوت دینی ہے۔ ہاں جی، تو نواز شریف صاحب نے عمران خان کو دعوت دی اور KPK میں انہوں نے حکومت بنائی۔ پرویز خٹک وہ تیلا پہلوان ان کا وزیر اعلیٰ بنا۔ آپ کو یاد ہے نا، یہ نون لیگ کا میرٹ ہوتا ہے جو سیاسی لحاظ سے بہرحال قابل تعریف ہے، ٹھیک ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب ناراض بھی ہو گئے تھے کہ آپ نے عمران خان کو کیوں حکومت بنانے دی ہے، لیکن اصول یہی ہوتا ہے سنگل لارجسٹ پارٹی والا، ٹھیک۔ آگے آئیں سر جی، اگلی خبر۔ ہاں جی، کاش سر جی یہ ہمارے جو اپوزیشن والے ہیں نا، PTI والے، وہ بھی جشن پاکستان مناتے۔ آج منایا جا رہا ہے نا جشن پاکستان۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، اتنے بڑے بڑے امریکہ جیسے لوگ بھی پاکستان کو فون کر رہے ہیں کہ اب یہ ہمارا مسئلہ حل کرا دو، ایران سے یہ کرا دو۔ ایران پاکستان کو کہہ رہا ہے ہماری یہ ڈیل کرا دو۔ یہ پاکستان کی بہت بڑی عزت ہے بھائی، کتنے بڑے بڑے ملک ہیں، سعودی عرب ہے، ترکی ہے، پڑے ہیں نا، لیکن یہ قرہ پاکستان کے نام نکلا ہے۔ کاش اس جشن پاکستان، یہ میں نے نام دے دیا ہے جشن پاکستان کے اوپر، سب متفق ہوتے۔ PTI والے بھی کہہ رہے ہوتے جناب پاکستان زندہ باد۔ کوئی آپ نے کسی میں سنا ہے؟ وہ کیڑے ہی نکال رہے ہیں، او جی مذاکرات ناکام ہو گئے، او جی ایران ناراض ہو گئے، او جی امریکہ ناراض ہو گئے۔ اور سر جی کبھی یہ تو سوچ لیا کریں کہ سیاست میں ہم نے آپ کو کہا ہے کہ آپ نواز شریف کو گالی دیں، شہباز کو دیں، مریم کو برا بھلا کہیں، لیکن پاکستان کو اور ریاست کو برا بھلا نہ کہیں۔ بتائیں ایک بیان بتا دیں عاصم منیر نے عمران خان کے خلاف دیا ہو۔ آپ نے لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ مجھے یہ ہے وہ ہے یہ ہے وہ ہے، یہ ساری باتیں۔ ہاں جی، تو آج میں وہی بات کر رہا تھا، بیچ میں ٹیلی فون آ گیا۔ تو جشن پاکستان سر جی سب کو منانا چاہیے، بہت بڑی کامیابی ہے، یقین کرو یہ معاشی طور پہ ہم اس کا بڑا فائدہ ہوگا ہمیں۔ آج جو معاہدے ہوں گے نا آپ دیکھ لینا، اس لیے ہم PTI والوں سے بھی کہتے ہیں وہ جشن پاکستان کا حصہ بنے وہ۔ اور عمران کی بہنوں کو کہہ رہے ہیں آپ یہ تماشا نہ لگائیں لوگوں کے لیے، آپ دستخط کر کے دے دیں کہ ہم سیاسی بیان بازی نہیں کریں گے، تو آپ جائیں، جا کے ملیں۔ اگر آپ کو کوئی انکار کرے تو پھر ہم آپ کے حق میں ویڈیو بنائیں گے، لیکن آپ اگر ان کو اندر سے آ کے ذہنی مریض کہیں آرمی چیف کو، اور آپ کے بندے جو قابو نہیں آ رہے، یہ شہباز گل وغیرہ، آج جی ڈیفیکٹو فلانا، مجھے تو لگتا ہے کوئی رشتہ داری کر لی ہے اس نے عاصم منیر سے، اس کی تعریف ہی کیے جا رہا ہے، مجھے تو یہی لگا۔ ٹھیک ہے، تو اب سر جی یہ جو میں نے ویڈیو ایک بنائی ہے نا نو مسلم والی، اس کو لازمی آپ نے دیکھنا ہے اور انسپائریشن آپ کو ملے گی۔ اس میں وہ ایک دو تجویزیں دے رہے ہیں عامر صاحب، تو ان عامر کی ان کا پہلے کیا نام تھا، اب کیا نام ہے، انہوں نے کیسے یہ مسلمان ہوئے، کس چیز سے متاثر ہوئے، یہ ساری چیزیں سر جی دیکھنے کے لیے آپ لازمی یہ ویڈیو دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔ آپ کی پرسنالٹی دکھاتا ہوں، عامر صاحب ادھر آئیں، یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت پرسنالٹی ہے ان کی، یہ دیکھیں۔ اچھا جی عامر بھائی ادھر آ جائیں، ہم تھوڑی سی بات کر رہے تھے، تو کائنڈلی 2-4 منٹ میں آپ کی جو سٹوری ہے مسلمان ہونے کی، تو لوگوں نے بہت پسند کی، تو آپ سے کائنڈلی ریپیٹ کریں گے تھوڑی سی کہ کس طرح آپ انسپائر ہوئے اور کتنے سال پہلے آپ نے جو ہے یہ اسلام قبول کیا؟ تو ابھی تو اس کو تقریباً
7 سال ہو چکے ہیں، 7 سال ہو 7 گئے. سے 8 سال ہو چکے ہیں. اچھا اور یہی ہے کہ میرا ایک دوست تھا پاکستانی، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا. اچھا تو وہ ایسے ہی میرے کو ایک دفعہ کہہ رہا تھا کہ نماز پڑھنے جائیں گے. ٹھیک. تو میں تو کبھی گیا نہیں تھا، ہوں. میں اس کے ساتھ ایسے ہی چلے گیا. آپ کا کون سا مذہب تھا پہلے؟ کرسچینٹی. ماں کرسچینٹی. میری ہندو اور ڈیڈ کرسچن. اچھا ماں، یہ بھی ڈفرینٹ ہے جی، ماں ہندو اور ڈیڈی کرسچن. ڈیڈی کرسچین. تو آپ کرسچین ہی تھے ہاں میں کرسچن ہی تھا، یا مکسچر سے تھوڑا سے؟ پہلے میں مطلب ہندوازم فالو کر رہا تھا، ہوں. پر تھوڑے سالوں بعد پھر میں نے کرسچینٹی کے بارے میں پڑھنا شروع کیا. تو اس میں تھوڑا مجھے کافی حد تک میں اس میں ہی رہا تھا. پھر جب میرے کو دوست نے کہا کہ مسجد میں جائیں گے نماز پڑھنے، تو میں گیا. اور میرے کو ابھی بھی یاد ہے وہ جمعہ کا دن تھا اور عید کی نماز تھی. اچھا. تو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ. سب اٹھ رہے تھے، میں بیٹھ رہا تھا، سب اٹھ رہے تھے. لیکن اس نے میں سے کہا تھا صرف اللہ اکبر کہنا. اچھا. میں وہی کہہ رہا تھا. سبحان اللہ. تو جب نماز ہو گئی، ساروں نے جب سلام پھیرے، تو مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کو سلام پھیرنا کہتے ہیں. تو جب سلام پھیرے، پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے جو رونا شروع کیا تو میں رک نہیں پایا. تو میں رو ہی رہا تھا. پھر اس کے کافی حد تک میرے دوست نے جب دیکھا کہ میں رو رہا ہوں، تو اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا. مطلب وہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بس کر زیادہ. پر ہم آگے ہی بیٹھے تھے، اور اس وقت آکسفورڈ کی مسجد میں کافی ایک ینگ امام صاحب تھے. تو وہ اٹھ کر جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا مجھے، تو انہوں نے کہا بیٹا سب ٹھیک ہے. تو میرے دوست نے کہا کہ یہ مسلمان نہیں ہے. تو انہوں نے کافی دلچسپی لی جب میں نے کہا کہ میں پہلی دفعہ آیا ہوں یہاں پہ. تو انہوں نے پھر 2 کتاب لا کے دی مجھے. ایک کتاب جو تھی، میں ابھی بھی میں دیکھتا ہوں، اس میں میرے کو اس وقت سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ انہوں نے یہ کتاب کیوں دی. اور جو دوسری کتاب ہے، پہلے میں ان کے بارے میں بتاتا ہوں. تو اس میں ایسا تھا کہ بیسک پلرز، انگلش کی کتابیں تھیں، انگلش کی کتاب، بیسک پلرز آف اسلام. تو اس میں ایسا دیا گیا تھا کہ سب سے پہلی جو چیز اس میں دی گئی تھی وہ تھی نماز. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا تھا. تو جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو کافی دلچسپی بڑھی. تو ان کی شخصیت ایسی ہے کہ میں نے ان کے بارے میں کبھی پڑھا نہیں تھا. اور جب میں نے پڑھا، یہ اگر آپ پاکستان میں یہ ویڈیو جا رہی ہے تو میں ضرور کہنا چاہوں گا لوگوں سے کہ پلیز لوگوں کو اپنے نبی کے بارے میں بتائیے. اگر مسلمان بھی ہے تو بھی بتائیے. اچھا. کیونکہ یہ سب سے مین چیز ہے جو مجھے اسلام میں لے کر آئی ہے. دنیا کے لیے دیکھنے کے لیے تو میں، لوگ کہتے ہو گے کہ یہ دوست کے لیے مسلمان ہو گیا، کوئی بھی اور وجہ ہو سکتی ہے، لیکن میرے اندر سے جو ایک وجہ ہے، پہلے دوست وجہ بنی، پھر آپ نے اندر سے پڑھا ہے جب. لیکن میں ایسا بندہ ہوں کہ میرے کو کوئی فورس نہیں کر سکتا کہ یہ چیز کرو یا وہ چیز کرو. تو میں آج تک اسلام میں اسی وجہ سے ہوں کیونکہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، جو انہوں نے جو زندگی بتائی ہے اور جو انہوں نے کیا ہے لوگوں کے لیے. آج کل برا نہیں ماننا، لیکن میں کسی کو بولنا نہیں چاہتا ہوں ایسا، مطلب میرا ویسا انٹینشن نہیں ہے کہ میں کسی کو ہرٹ کروں. لیکن آج کل میں دیکھتا ہوں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں جو بھی ہمارے امام ہے، مولانا ہے، چیخ کے چلا کے بات کہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چلائے نہیں تھے. انہوں نے بہت سے لوگوں کو بن بولے بھی اسلام میں لے کر آئے. تو جو آلریڈی مسلمان بھی ہے ان سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ پلیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، ان کی سیرت دیکھو. آپ جس کو بھی فالو کرتے ہو، جو بھی مولانا ہے، جو بھی فرقہ ہے، کسی بھی ان کے لیے میں اگینسٹ نہیں ہوں کہ وہ اللہ ہے، اس کے لیے میں کوئی نہیں ہوں بولنے والا. شاید ان کو میرے سے زیادہ نالج ہے. لیکن یہ ایک چیز تھی. اور دوسری جو کتاب تھی وہ تھی ویمن، دا امپورٹنس آف ویمن ان دا سوسائٹی. اور یہ چیز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی امپورٹنس بھی دی ہے، کیونکہ جو عورت کا جو کردار ہے اسلام میں، وہ میرے کو کافی پسند آیا تھا. پہلی کتاب کا کیا نام تھا؟ بیسک پلرز آف اسلام. وہ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ بیسک پلر آف اسلام. اچھا، آنسر نہیں پتا. یہ 2 کتابیں آپ ریکمینڈ کر رہے ہیں سب لوگوں کو نا، جو ریکمینڈ کر رہے ہیں. تو یہ عامر، اور آپ کا نام پہلے کیا تھا؟ جیف سے عامر. عامر خان یا کیا؟ کیونکہ آپ کی پرسنالٹی تو عامر خان جیسی ہے نا. اچھا، تو آپ یہ بتائیں 7 سال سے آپ پریکٹس کر رہے ہیں، آپ پہلے کی طرح مطمئن ہیں؟ بالکل مطمئن ہیں؟
میں کافی خوش ہوں اپنے آپ سے. اچھا. میں 2 دن پہلے ہی میں نے تو آپ سے یہ بات کہی ہے کہ میرے ابھی فیملیز میں ہاں فیملی میں ہوئے کم سے کم 7 ڈیتھس ہوئی ہے. چلے. اور وہ آسان نہیں ہے کہ وہ چیز کوئی جھیل سکتا ہے. لیکن میں اپنے آپ سے یہی کہتا ہوں کہ اگر اسلام اور اللہ کا دین نہیں ہوتا تو شاید میں ٹوٹ جاتا. اچھا. تو جب بھی میرے پہ مشکلات آتی ہے میں کسی کو نہیں کہتا, میں اپنا چپ چاپ مسجد میں جاتا ہوں, بیٹھتا ہوں. اور بڑی اچھی بات ہے کہ جو آکسفورڈ کے مسجد کے جو امام صاحب ہیں وہ مجھے حوصلہ دیتے تھے کیونکہ ان کو میری اسٹوری پتہ ہے. اچھا. تو عامر بھائی یہ بتائیں کہ آپ کے امی ابو خوش ہیں؟ میرے امی ابو کافی خوش ہیں میرے سے, لیکن ان کو ایسا ہے کہ ان کو کمپلیٹ جانکاری معلومات نہیں ہے ابھی بھی اسلام کی. ابھی بھی نہیں ہے, لیکن ابھی ویسے خوش ہیں. خوش ہیں. آپ کا ایٹیچیوڈ امی ابو سے بہتر ہے پہلے سے؟ بہت زیادہ. پہلے سے بہتر ہے. بہت زیادہ. اچھا. تو یہ جی باتیں تو ہم بہت زیادہ کر سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہوتا ہے. تو عامر بھائی کے لیے آپ سب لوگ دعا کریں. پہلے بھی 22,000 لوگوں نے دعا کی ہے, تو میں ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ لاہور یا پاکستان آئیں, وہاں لوگ آپ کو جو نا وہ انتظار کر رہے ہیں, انشاءاللہ ملیں گے. تو آپ 1 منٹ میں کوئی میسیج دینا چاہیں؟ میں وہی جو کتاب کا میسیج تھا وہ دینا چاہ رہا تھا کہ جو ویمن کے بارے میں جو بولا گیا ہے وہ کتاب میں 2 دن پہلے کیمبرج گیا تھا انگلینڈ میں. تو وہاں پہ میں نے 9 کالجز ہیں کیمبرج کی, وہاں پہ مجھے پتہ چلا 1988 تک عورتوں کو یونیورسٹیز اور کالج میں الاؤڈ نہیں تھا پڑھنا لکھنا. اچھا. تو میں جب یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو کنٹریز ہے, انگلینڈ ہے, یہ بڑے لبرل ہیں, یہ کافی لبرل ہے, یہ عورتوں کو بہت زیادہ ویسٹرنائز طریقے سے ان کو اپنے حقوق عطات کرتی ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ 1988 تک ان کو اجازت نہیں تھی پڑھائی لکھائی کرنے کی. اور میں کبھی کبھار یہ سوچتا ہوں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے عورت کو اتنا بڑا مرتبہ دیا ہے, اپنی ماں کو یا پھر آپ دیکھ لیں جو بھی ہے, انہوں نے اتنا بڑا مرتبہ دیا. اور پڑھائی لکھائی کے لیے تو کافی بولا گیا. تو آپ پلیز اپنی گھر کی عورتوں کے ساتھ اچھے سے سلوک کریں, کیونکہ وہ آنے والی جنریشن کو دیکھنا ان کا مطلب بہت بڑا ایک پلر ہے. یہ جی عامر بھائی کا میسج ہے کہ اپنی عورتوں کے ساتھ, لیڈیز کے ساتھ اچھا سلوک کریں. پہلے بھی عامر صاحب کے بڑے دیوانے تھے, آج پھر ہو گئے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمیں کمنٹس کر کے بتائیں, ان کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کو بھی جو ہے نا وہ نیک ہدایت دے, اور عامر صاحب اسی طرح جذبے کے ساتھ رہیں. اور اگلی دفعہ میں آؤں تو عامر صاحب ایک بہت بڑے سکالر بن چکے ہیں. آمین. کیوں نہیں, ٹھیک, کیوں نہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. لو جی, یہ فلافل جو ہوتا ہے نا یہ عربی کا, اس میں یہ گرلڈ فلافل جو ہے وہ میں نے منگوایا ہے. اس کا نام ہے ہمس فلافل گرلڈ چکن. ہمس فلافل گرلڈ چکن, یہ کھا کے دیکھتے ہیں.